बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो क्लिप में गुफ्तगू करने से पहले ये एक ममाती मौलवी साहब हैं, इनका क्लिप समाअत फरमाएँ। लिहाजा मान जाओ कि मोहम्मद बशर भी है मगर रसूल भी है, और अगर फिर भी ना मानो तो फत्तकुन नारा, फत्तकुन फिर ठोक देगा जहन्नम विच। हाँ, नाल नाल आखो ना जी मोहम्मद नूर है, नूर है। ये बात नहीं, ये कहने वाला तो सूर है। नहीं कहो मोहम्मद बशर है, मगर बशर मोहम्मद की मिसल बशर होना दूर है। जी, तो आपने इनका क्लिप समाअत फरमा लिया। ये कह रहे हैं कि जो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर मानने के साथ साथ नूर भी कहता है, आपको नूर कहता है, वो सूर है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बंदा जो मिंबर रसूल पर बैठता है, लोगों को वाज़ और नसीहत करता है, वो इस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर मानने वालों को सूअर करार दे। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो मैंने जब गौर किया कि हज़रत के जो अपने उसातिज़ा अकाबिरीन हैं, इनके मसलक के जो लोग हैं, उनका इस हवाले से क्या नज़रिया है। ये हमें तो सूअर कह रहे हैं, क्योंकि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम को नूर भी माना है, बशर भी माना है। तो ये कहते हैं जो नूर माने वो सूअर है। तो हमें तो आपने कह दिया सूअर, लेकिन हमें तो बड़े बड़े सूअर आपके घर से भी मिल गए। हज़रत साहब, अगर हम नबी पाक को नूर मान कर माअज़ल्लाह सूअर बनते हैं, तो जिन आपके बड़ों ने नबी पाक को नूर माना है उनको भी सूअर कहना पड़ेगा। तो अब आइए मैं तरतीबवार आपके घर से चंद सूअर आपको दिखाता हूँ, आपके बकौल। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं कि जो नबी पाक को नूर कहे वो सूअर है। तो आपके घर में जो सूअर हैं, लीजिए पहला सूअर मैं पेश करने लगा हूँ। दिल ठंडा हुआ देखकर, कोई ठंड पड़ी। ये है नशरुत्तीब अशरफ अली थानवी साहब की, आपके हकीमुल उम्मत हैं। थानवी साहब की नशरुत्तीब है। इस किताब की पहली फसल है नूरे मुहम्मदी के बयान में। पहली फसल नूरे मुहम्मदी के बयान में है। इसमें उन्होंने हदीस जाबिर नकल किया और इसके बाद 6 रिवायतें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत पर नकल की हैं। तो थानवी साहब ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर लिखा और लिखा कि पहली फसल नूर मुहम्मदी के बयान में। आगे 7 हदीसें नकल की हैं, पहली के बाद 6 हदीसें मज़ीद नकल की हैं। हदीस जाबिर भी नकल की है, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमाया, इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरी ही। तो अब आप बताइए, ये फतवा थानवी साहब पर भी लगेगा या नहीं लगेगा, जो आपने हमारे ऊपर लगाया है। ये थानवी साहब ने नशरुत्तीब की तस्हील लिखी है, तज़किरतुल हबीब के नाम से, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी पहली फसल ये पहली फसल नूर मुहम्मदी के बयान में, ये देख लीजिए सफ़ा नंबर 25 है। पहली फसल नूर मुहम्मदी के बयान में इन्होंने यहाँ पर वही 7 हदीसें नकल की हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर होने पर। जी फरमाइए, ये भी सूअर बने कि ना बने। ये 2 सूअर हो गया, अब तीसरा सूअर आया, इसको भी देख लीजिए। ये है फतावा दारुल उलूम देवबंद, ये देखिए, इसकी जिल्द नंबर है 18 और इसका सफ़ा नंबर 195 और 96 से मैं पढ़ने लगा हूँ। 195 पर एक सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं, ये 94 के एंड से इबारत शुरू हो रही है। इमाम सयूती अलैहिर्रहमा ने ख़साइस कुबरा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर वाक़िअ ना होने के बारे में ये हदीस नकल फरमाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का साया जो था वो चाँद और सूरज की रोशनी में ज़मीन पर ना पड़ता था। ये हदीस उन्होंने नकल की। मैं इबारत नहीं पढ़ता, आगे चलता हूँ।
آگے لکھتے ہیں اور تواریخ حبیب الہ میں مولانا مفتی عنایت احمد کاکوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن نور تھا، اس وجہ سے آپ کا سایہ نہ تھا۔ یہ آپ کے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن نور تھا، تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ اب بتائیے، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر نور مان کر سور بنتے ہیں بقول آپ کے، تو یہ آپ کا تیسرا بزرگ کیا بنا؟ یہ بھی تو سور بنا نا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا بدن نور تھا، اس وجہ سے آپ کا سایہ نہ تھا۔ اور اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ مفسر قرآن حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری صاحب شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں تفسیر ہدایت القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیرت کی بعض کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ یہاں پر واضح لکھا موجود ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ تو اب آئیے ایک اور حوالہ اسی فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 196 پر۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ مواہب لدنیہ اور لمعات میں، یہ مواہب میرے پاس رکھے ہوئے موجود ہے، اور لمعات میں اس حدیث صحیح کے الفاظ سے ثابت کیا ہے اللہم اجعلنی نورا، کیونکہ ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اب بتائیے، یہ آپ کے تیسرے بزرگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ مان کر اور حضور کو نور مان کر انسان ہی رہے، مسلمان ہی رہے، یا سور اور خنزیر بن چکے ہیں؟ جی بتائیے۔ یہ تین، اب یہ چوتھا خنزیر، چوتھا سور آپ کے گھر سے، کیونکہ آپ نے کہا ہے جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانے وہ سور ہے۔ تو لیجئے امداد السلوک، یہ امداد السلوک نے جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کری نا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ امداد السلوک میں آپ کے قطب الاقطاب فقیہ النفس امام ربانی رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اتنا مطہر بنا لیا کہ نور خالص بن گئے، اور حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ آگے لکھتے ہیں اور شہرت سے ثابت ہے، اور یہاں پر ایک بات بتا دوں، یہ آپ لوگوں کی بد دیانتی ہے۔ گنگوئی صاحب نے لکھا تھا کہ تواتر سے ثابت ہے، یہ آپ اس کا دوسرا نسخہ ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں نے کیا جڑ دیا؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہوتا تھا نا، تو آپ لوگوں نے لکھ دیا کہ شہرت سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہر جسم کے سایہ ضرور ہوتا ہے، نور کے علاوہ ہر جسم کا سایہ ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہ تھا، حق تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا۔ آگے لکھتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ بخشا کہ وہ بھی نور بن گئے۔ اوئے 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 اوئے، یہ کیا سلوک کر دیا آپ کے ساتھ امداد السلوک نے جناب؟ آپ تو کہتے ہیں جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانے وہ سور ہے، تو آپ کے ڈیڈی جان لکھ رہے ہیں، اور یہ چوتھا سور ہے آپ کا، 3 پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ اور تصفیہ فرما کر اپنے متبعین کو بھی نور بنا دیا ہے۔ لیجئے جناب ایک اور حوالہ سن لیجئے، تفسیر عثمانی کو تو آپ جانتے ہوں گے نا۔ اب یہ 5واں سور آپ کے بقول، کیونکہ آپ کہتے ہیں جو نبی پاک کو نور مانے وہ سور ہے، یہ تفسیر عثمانی
شبیر احمد عثمانی صاحب کی یہ تفسیر عثمانی میرے ہاتھ میں ہے، اس میں سورہ مائدہ آیت نمبر 15 قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں شاید نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے، قرآن کریم مراد ہے، اور نور سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات مراد ہے۔ تو اب بتائیے نبی کریم علیہ السلام کو نور مان کر عثمانی صاحب انسان رہے یا سور بن گئے؟ اگر آپ کے نزدیک فتویٰ یہی ہے کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کو نور مانے وہ سور ہے، تو یہ آپ کے بزرگ کیا بنے؟ یہ 5ویں سور ہو گئے نا۔ اب آگے چلیے 6واں سور بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ تفسیر عثمانی کا ایک اور حوالہ بھی لے لیجئے، کیا یاد کریں گے آپ؟ یہ 8واں پارہ سورہ انعام کی جو آیت ہے انا اول المسلمین، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے اعلان کروایا ہے رب تعالیٰ نے، تو آیت نمبر 163 اور تفسیر عثمانی کا صفحہ نمبر 200 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں انا اول المسلمین کی تفسیر میں عموماً مفسرین و انا اول المسلمین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں، لیکن جامع ترمذی کی حدیث کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد کے موافق آپ اول الانبیاء ہیں، تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام اول المسلمین ہیں، اول النبیین بھی ہیں اور اول المسلمین بھی نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اب بتائیے جب سرکار اول المسلمین ہیں تو پھر سرکار جب اول مسلم تھے تو اس وقت حضور کیا تھے؟ یہ آپ کو بتانا ہوگا۔ یہ تفسیر عثمانی کا ایک اور حوالہ سن لیجئے، سورہ صف کی تفسیر میں لکھتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے، اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی، اور پڑے برا مانے منکر۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی ایسے بے انصافوں کو ہدایت کہاں نصیب ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ لا یہدی میں ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ ظالم کتنا ہی انکار اور تحریف و تعویل کریں، خدا ان کو کامیابی کی راہ نہ دے گا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جن خبروں کو وہ چھپانا یا مٹانا چاہتے ہیں چھپ یا مٹ نہ سکیں گی، چنانچہ باوجود ہزاروں طرح کی قطع برید کے آج بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بشارات کا ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے، یعنی منکر پڑے برا معنی کریں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ مشیت الہی کے خلاف کوئی کوشش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی احمق نور آفتاب کو منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہے۔ یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا ہے اور ان کی کوششوں کا ہے، یعنی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کو مٹانے کے لیے جتنا مرضی ٹل لگا لیں، زور لگا لیں، اپنی کتابوں سے قطع برید کریں، نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ جو ان یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں مذکور ہوئے ہیں جتنا مرضی ان کو نکالنے کی کوشش کریں، اس کے باوجود بھی قطع برید کے بعد بھی ان کے لٹریچر کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے آثار، حضور کی نشانیاں، علامات اور حضور کا تذکرہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ یہاں نور نبی کریم علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ تو لیجئے جناب 1 2 3 4 یہ 5 غلط کوڑی یہ برداشت کرنی پائے گی، 5 سور ہو گئے آپ کے گھر کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 6واں سور تفسیر ماجدی عبد الماجد دریابادی، یہ وہی ہیں آپ کے بزرگ جو مرتے دم تک قادیانیوں سے ملتے جلتے رہے، نرم گوشہ رہے، اور آپ کے کہ بابا جی وہ تو ہر مہینے خط لکھ کر مرزا صاحب سے
دعا کرایا کرتے تھے، سوانح عبد القادر میرے پاس موجود ہے، ہر مہینے لکھوایا کرتے تھے، اور آپ کے گنگوئی صاحب مرزا قادیانی کو مرد صالح کہتے رہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ قادیانیوں کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے آپ کے حضرت صاحب عبد الماجد دریابادی۔ ان کی تفسیر ماجدی میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر اول ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر میں اس کا صفحہ نمبر ہے 877۔ اس پر لکھتے ہیں، نور سے اشارہ ہے رسالت محمدی کی جانب، اور کتاب مبین سے قرآن مجید کی جانب، یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیجئے تفسیر ماجدی والے نے بھی لکھ دیا کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ لیجئے جی، یہ 7 سور مکمل ہو گئے آپ کے گھر کے۔ یہ نہ کہنا کہ ختم ہو گئے، بہت سارے ہیں، میں رعایت کر رہا ہوں۔ کیا یاد کرو گے؟ کسی سخی سے واہ پڑھیے۔ ایک اور 8واں سور، بقول آپ کے، میں نہیں سور کہتا، بقول آپ کے، کہ جو نبی پاک کو نور کہے وہ سور ہے۔ یہ تفسیر سعودی ہے میرے ہاتھ میں، سعودیہ سے چھپتی ہے اور حاجیوں کو مفت گفٹ ملتی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ 28واں پارہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، نور سے مراد قرآن یا اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، قرآن ہے یا اسلام ہے۔ اب بتائیے، یہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کو نور مان کر سور بن گیا یا انسان رہا؟ اگر یہ آپ کے 8 بزرگ نبی پاک علیہ السلام کو نور مان کر سور نہیں بنتے، یہ سب کے سب انسان ہی رہتے ہیں، تو پھر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پھر انصاف کرو نا، یا تو ان کو بھی سور کہو، کرو ویڈیو پیغام جاری اور کہہ دو جس نے بھی نبی پاک کو نور مانا ہے وہ سور ہے، چاہے وہ دیوبند میں سے ہو چاہے وہ بریلی میں سے ہو، ہمت ہے تو کہو نا۔ جب ایسا نہیں کہتے تو پھر کیا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اپنی باری فتویٰ اور دوسروں کی باری فتویٰ، اور یہ کیا ہوا بھائی؟ اب یہ 8 حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں، ابھی مزید حوالہ جات بھی پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی اہل حدیث کو بھی کھرک ہو رہی ہو کہ ہم تو نبی پاک کو نور نہیں کہتے نا، لہذا یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس ہے فتاوی ثنائیہ، دیکھ لیجیے۔ فتاوی ثنائیہ ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 792۔ اس پر لکھا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام خدا کے نور ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے جناب، موٹی سی سرخی ہے، رسول خدا علیہ السلام خدا کے نور ہیں۔ اب بتایا جائے، یہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کو نور مان کر مسلمان رہا یا کچھ اور بن گیا؟ میں ان کو سور نہیں کہتا، کیونکہ اگر اہل حدیث مولوی نے کہا ہوتا نا جو نبی پاک کو نور مانے وہ سور ہے، پھر میں اس کو بھی کہتا۔ بس اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، باقی ان کو تو آپ خود اپنی زبان سے کہہ چکے ہو کہ جو نبی پاک کو نور مانے وہ سور ہے، تو یہ آپ کے 7 بزرگ جو میں نے پیش کر دیے ہیں یہ بھی سور بن گئے۔ اب یہاں سے سنیے، کہتے ہیں کہ رسول خدا علیہ السلام خدا کے نور ہیں۔ لفظ خدا پر آج کل اہل حدیث وہاں بھی بہت اچھلتے کودتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہہ سکتے، تو یہ آپ کے بزرگ خدا کہہ رہے ہیں، نہیں تو بتائیں کس کو خدا کہہ رہے ہیں، بتا دیجئے۔ اب آئیے، اب اکابرین امت میں سے چند ایک کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو نور مانتے آئے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر مظہری، زیادہ حوالہ جات نہیں پیش کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، بس مختصر کرتا ہوں۔ تفسیر مظہری میں صفحہ نمبر 312 ہے، سورہ مائدہ کی تفسیر میں، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، جلد 2 صفحہ 312، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ذرا سن لیجئے گا، فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تفسیر مظہری ہے۔
فرمائیے یہ کیا بنے؟ اب تفسیر سمرقندی یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں سے ایک حوالہ پیش خدمت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 424 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور یہ تفسیر سمرقندی کی جلد پہلی، صفحہ نمبر 424۔ قد جاءکم من اللہ نور وہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تفسیر ملا علی قاری میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد اول ہے۔ یہ آیت نور کی تفسیر میں لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کی تفسیر میں وقیل یرید بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنہ نور العالمی، کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ عالم کے نور ہیں۔ یہ جلد پہلی اور اس کا صفحہ نمبر 511 ہے، تفسیر ملا علی قاری کا، اور یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ملا علی قاری جلد 2 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 98۔ سورہ انعام کی آیت انا اول المسلمین کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ او من مطلق الباریہ، کہ نبی کریم علیہ السلام انا اول المسلمین یعنی سب سے پہلے مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا تو آپ اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، یا پھر اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلے مسلمان نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بلا فی یوم میثاق، لأنہ اول من قال بلا فی یوم المیثاق، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ ہیں جنہوں نے وہ یوم میثاق میں جس دن اللہ تعالیٰ نے روحوں سے فرمایا تھا الست بربکم، تو سب سے پہلے جس نے کہا تھا قال بلا، بلا کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو سب سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا تھا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بَلَا فِي يَوْمِ الْمِيثَاقِ وَوَقْتُ الْإِبْتِلَاءِ بَلْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، بلکہ نبی کریم علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہو رہی تھی۔ یہ تفسیر ملا علی قاری کا صفحہ نمبر 98 اور جلد نمبر 2 ہے، سورہ انعام کی آیت کی تفسیر میں، آیت نمبر 163 ہے۔ تو یہ میں نے اکابرین امت کے چند حوالہ جات اور علماء دیوبند کے چند حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جن میں صاف لکھا موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں۔ بحمداللہ ہمارے عقیدے کی سچائی اور گواہی علماء دیوبند کے اپنے گھر کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔